आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज चूँकि वैसे तो शब अशूर है, 9 मुहर्रम है, तो पहले कुछ दोस्तों के साथ जिन्होंने ग्रुप में हमारे साथ ज्वाइन किया, मशवरा भी किया कि आज वक्फ़ा कर लिया जाए कुरान पाक की लेक्चर का। लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना, मैंने आपसे चूँकि वादा किया हुआ है कि बस सिवाय कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो जाए, तो उसके अलावा इंशाल्लाह हम कुरान पाक जो है ना वो रोज़ पढ़ेंगे। तो फिर एक बहुत दिनों से ना एक पेंडिंग चला आ रहा था, एक सवाल था हमारे एक लिसनर का। तो फिर जब मैंने कल ज़िक्र किया तो उन्होंने फिर मैसेज भी किया कि उन्होंने कहा ये हम तो भूल गए हुए थे कि शायद आपने भी लोगों की तरह इसको इग्नोर कर दिया है। बड़ी ही दिलचस्प आयत है, बड़ी ही मुश्किल आयत है और ये एक ऐसी आयत है, मैं इसलिए इस पे पूरा एक व्लॉग करना चाहता था कि जिसने ना सिर्फ़ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बदले कुरान पाक के बारे में, बल्कि 4 साल मैं मुसलसल एक अज़ियत में रहा और वो अज़ियत काटने के बाद फिर इतना सुकून मिला, वो जो रास्ता अल्लाह ने दिखाया इस आयत के ज़रिए से और फिर चीज़ें बहुत आसान होती चली गईं। ये आयत है जी 2 दफ़ा 2 दफ़ा कुरान पाक में 2 मकामात पर इसका ज़िक्र हुआ है और दोनों दफ़ा ही बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम अल्फ़ाज़ में हुआ है। एक दफ़ा सूरह राद में, एक दफ़ा सूरह अंबिया में। सूरह राद में जो है ना जी, इस आयत का नंबर है 30 41 और सूरह अंबिया में नंबर है 44। सूरह राद से हम लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी-सी इसमें 2-3 लफ़्ज़ ज़्यादा हैं और इसी सब्जेक्ट की एक ही आयत है और सूरह अंबिया में ये आय ये जो सब्जेक्ट है ये उस 44 आयत का एक समझ लें कि टुकड़ा है। इसलिए मैंने इसको तशरीह के लिए जो है ना जी, सिलेक्ट किया सूरह राद को, लेकिन अंबिया 44 भी सेम अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। आयत है अवलम यरो अन्ना नातियल अर्ज़ा ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमुल या वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही व हुवा सरीउल हिसाब। जो सूरह अंबिया में है वो है अन्ना नातियल अर्ज़ा ननकुसुहा मिन अतराफिहा। ये जुमला बिल्कुल सेम है। इधर है अवलम यरो, क्या ये देखते नहीं हैं? जो तर्जुमा मरवजा है उस पे मैं आपको बता देता हूँ। अवलम यरौ अन्ना नातियल अर्ज़ा ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही व हुवा सरीउल हिसाब। अच्छा जी, अब पहले मैं बता दूं कि ये सारे के सारे तर्जुमे गलत हैं। ठीक है जी, लेकिन इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। मैंने आज अगर बुक्स भी आप देखेंगे तो मैंने ये सामने रखी हुई हैं। ये तफ़हीम है, ये मारुफुल कुरान है, ये इब्ने कसीर है। ठीक है जी, ढेर लगाया हुआ है ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी ना रहे और आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह इस आयत के ऊपर। सबसे पहले हम इसको ना जी मुख्तलिफ तराजम पढ़ते हैं इसके, कि हमारे जो उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जिन्होंने तर्जमे किए कुरान के, वो क्या फरमाते हैं। जूनागढ़ी साहब इसका तर्जमा करते हैं, क्या वो देखते नहीं कि हम ज़मीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं। अल्लाह हुक्म करता है, कोई इसके अहकाम पीछे डालने वाला नहीं, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जनाब तकी उस्मानी जो हैं, वो तर्जमा करते हैं, क्या इन लोगों को ये हकीकत नज़र नहीं आई कि हम इनकी ज़मीन को चारों तरफ से घटाते चले आ रहे हैं। आगे तर्जमा वही है, अल्लाह हुक्म देता है, कोई घटाने वाला नहीं। अच्छा जी, कंजुल ईमान में जनाब अहमद रज़ा साहब कहते हैं, क्या इन्हें नहीं सूझता कि हम हर तरफ से इनकी आबादी को घटाते चले आ रहे हैं। इन्न ननकुसुहा अन्ना ननकुसुहा,
تو یہ جناب یہاں آبادی گھٹا دیا انہوں نے، ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی حسن رضوی صاحب اہل تشیع میں سے، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اچھا، اور اللہ حکومت کر رہا ہے۔ اس کے بعد امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم سرزمین کی طرف، کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم سرزمین کی طرف اس کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں؟ اب یہ انہوں نے بالکل ہی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سرزمین کی طرف، کون سی سرزمین کی طرف پتہ نہیں، اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ یہ امین احسن صلاحی صاحب نے فرما دیا۔ طاہر القادری صاحب نے کہا جی کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کے زیر تسلط زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے بیشتر علاقے رفتہ رفتہ اسلام کے تابع ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کو انہوں نے بریکٹ کر دیا۔ اچھا جی، آگے نگہت ہاشمی صاحبہ کہتی ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں؟ تفہیم الکرام میں جناب مدودی صاحب نے فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جناب میں نے جو مروجہ ہمارے دور کے، ہماری جنریشن کے جو اردو تراجم ہیں، یہ میں نے سارے آپ کو پیش کر دیے۔ اب دیکھیں، نمبر ایک تو یہ ترجمہ کسی کا بھی نہیں مل رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم آبادی کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سر زمین کے اوپر چلے آ رہے ہیں اس کو کناروں سے گھٹاتے ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ ہم ان کے زیر تسلط رقبہ جو ہے وہ کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جناب اس کی تفسیر کی طرف۔ میں آپ کو تفسیر بھی پریزنٹ کروں گا کہ اس پہ جناب کس بزرگ نے کیا فرمایا۔ جناب تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جزیرہ عرب پر مشرکین اور ان کے عقائد کا جو تسلسل تھا وہ رفتہ رفتہ سمٹ رہا ہے، اور مشرکین کے اثر و رسوخ کا دائرہ اقرار روز بروز کم ہو رہا ہے، اور اس کی جگہ پر اسلام کا دائرہ کار روز بروز بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک تازیانہ ہے جس سے ان مشرکین کو سبق لے لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، دے دیتے ہیں سبق۔ جناب مدودی صاحب فرماتے ہیں تفہیم میں، یعنی کیا تمہارے مخالفین کو نظر نہیں آ رہا کہ اسلام کا اثر سرزمین عرب کے گوشہ گوشہ میں پھیلتا چلا جا رہا ہے؟ اب غور کرتے جائیے گا ذرا جی، یہ آپ انجوائے کریں گے۔ یعنی اس متقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے گرد و نواح کا رقبہ جو ہے وہ اس پہ تسلط کم ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سرزمین عرب کے گوشہ گوشہ میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، چاروں طرف سے ان پر ہلکا تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ان کی شامت کے آثار نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں، عطا کہ اللہ نے یہ قطعی نہیں فرمایا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت کرے، معاف کرے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے، کیونکہ دعوت حق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ اس کے پیش کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی سرزمین میں اس دعوت کے پھیلنے کو اللہ یوں تعبیر فرماتا ہے کہ ہم خود اس سرزمین پر بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ اچھا جی، آگے چلیے سر۔ جناب امین احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن میں فرماتے ہیں، جو کہ استاذ امام ہیں جناب گامدی صاحب کی، اور گامدی صاحب نے بھی ان کے اسی ترجمے سے اتفاق کیا ہے۔ اچھا جی، اور اس آیت میں عرض سے مراد مکہ ہے۔ لو پھر نویں گل آ گئی جی، ٹھیک ہے جی، عرض سے مراد مکہ ہے، جہاں مرضی یہ مراد لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ میں کوئی غلط لفظ نہ بول جاؤں کہ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ اللہ کو گرامر نہیں آتی، کوئی اللہ کو لنگوسٹک کی کمی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ووکیبلری کی کمی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور یہ اپنی بات اللہ کے منہ میں، اللہ کے کلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یعنی یہاں وہ اللہ ارض کا لفظ یوز کر رہا ہے، اور ارض ایک جامعہ ٹرم ہے. اس کا اللہ نے کوئی نے اگر کہنا ہوتا سرزمین عرب تو وہ جزیرۃ العرب کہہ دیتا. اللہ کیا حرج تھا اس میں؟ اللہ نے تو کہا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. تو اللہ کو کان سے پکڑ کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ ایسی بہ لے کے بہ رہی ہے قرآن نہ سانو. ہماری تو پھر ہدایت کے لیے نازل نہ ہوا کہ جب سمجھ نہیں لگنی یار ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، کسے کم از کم ترجمے پہ تو متفق ہو جاؤ یار. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں سرزمین مکہ ہے، مطلب یہ کہ اگر ان کو اسلام کے غلبہ اور خود ان کی اپنی ہزیمت کی کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو اس امر واقعہ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اسلام کی دعوت بتدریج مکہ کے اطراف کو فتح کرتی ہوئی سرزمین مکہ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب اس سرزمین کو بھی وہ زیر نگین کر لے گی. اسلام کے تدریجی عروج اور مکہ کے اطراف کے قبائل اور مدینے میں اس کی اشاعت کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی طرف اپنے اقدام سے تعبیر فرمایا ہے، اور یہ تعبیر ایک حقیقت ہے. اسلام کی دعوت کا آغاز تو مکہ سے ہوا، لیکن قریش پوری قوت ہر نو ظلم و ستم فلاں 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 جناب پوری کہانی لکھ دیتی قریش دی. لو ٹھیک ہے جی. یہ جناب صورتحال ہے تفاسیر کی. ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا. آیت کیوں دلچسپ ہو گئی، یہ کیوں اتنی اہم ہے؟ اس لیے کہ میری 25 سالہ طالب علمانہ زندگی جو قرآن پاک کی ہے، اس میں مجھے دوسری دفعہ انکاؤنٹر ہوا ہے اس آیت کا. میں خود بھی پہلے چند سال جو تھے اردو ترجماؤں پہ اکتفا کیا کرتے تھے، ساتھ سائنس کو پڑھتے ہوتے تھے. اس وقت زیادہ فوکس یہ تھا کہ سائنس کے اشارہ جات جو ہیں وہ تلاش کریں. تو اس آیت کو میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، پڑھا کئی دفعہ ہوگا، میں گزر گیا اس سے، جس طرح آپ بھی گزر جاتے ہوں گے ترجمہ پڑھتے کوئی. میں بھی گزر گیا. ہوا یہ کہ 2008 میں ہم ایک تھوڑی سی سٹوری آپ کو سناؤں گا کیونکہ یہ پھر وجہ بنی اس آیت کو کھولنے کی. تو اگر کوئی دوست مائنڈ کرے تو وہ پھر اس کو آگے سکپ کر لے. 2008 میں جناب والا ہم یونیسیف کے ایک پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے. ہیلتھ سیکٹر کے بی ایچ یوز کی ریہیبلیٹیشن تھی. اس میں کوئی یو ایس ایف کا ذیلی یونیسیف کا ذیلی پروجیکٹ آیا، اور ایک جو تھی نا یونیسیف کی طرف سے جو کنٹری ہیڈ تھا وہ ٹرکش تھا، مسلمان تھا ابراہیم. اور جو اس پروجیکٹ کی ڈائریکٹر تھی جو ہمارے ساتھ لیزان کر رہی تھی وہ فن لینڈ کی ایک لڑکی تھی. اس وقت تو وہ ہماری ایج فیلو ہی تھی. اس کے ساتھ نا فیلڈ وزٹ وغیرہ کرتے تھے تو اس طرح بادلہ خیالات شروع ہو گیا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اور بہت ہی پڑھا ہوا ہے. واللہ عالم وہ کس مشن پہ تھی میں تو نہیں جان سکا. لیکن ہم ایک دفعہ کوئی 8-10 بندے بیٹھے تھے، تمام کے تمام جو خواتین و حضرات تھے وہ MBBS ڈاکٹر تھے، اور ایک میں نان ڈاکٹر تھا، ایک وہ فن لینڈ والی لڑکی ڈاکٹر تھی. تو وہ ڈاکٹری کے اوپر جو ہے نا قرآن کے جو سبجیکٹس ہیں ان پہ بات شروع ہو گئی، ایمبریالوجی کے اوپر، بچے کی پیدائش کے اوپر، لائک وائز ایمبریو کیسے بنتا ہے، اس طرح جینیٹکس انجینئرنگ پہ بات چیت چل پڑی. تو میں نے ایک دم سے کہہ دیا کہ جو ہے نا قرآن کا چیلنج ہے کہ قرآن کو آج تک جو ہے نا وہ غلط ثابت نہیں کیا جا سکا. تو اس لڑکی نے کہا کہ دیٹس ناٹ اے بگ کیس، آئی کین پروو دا قرآن رانگ ود ان فیو سیکنڈس. اچھا یہ سب کے لیے ایک شوق تھا. میں ہم کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جی آپ انگلش ٹرانسلیشن منگوائیں تفہیم القرآن کی. اس نے پتہ نہیں پڑھی ہوئی تھی، ہم نے تو انگلش نہیں پڑھی ہوئی تھی اس وقت، پھر انگلش اردو پڑھی ہوئی تھی. خیر وہ انگلش جو ہے نا میں نے اردو پہلے آئی کسی نے اپنے کمرے میں رکھی ہوئی تھی، وہ آ گئی، اس نے کہا جی نہیں انگلش منگوائے. تو قصور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، قصور شہر میں. تو وہاں وہ بازار کے ساتھ ہی ہیلتھ کا آفس ہے. تو ایک لڑکے نے کہا پکڑ لے میں لے آتا ہوں جی، خرید لیتے ہیں. وہ لے آیا. کھانا شانا کھانے کے بعد اس کو دوبارہ کھولا، اسی بھی ٹاپک میں بات شروع ہوئی. اس نے یہ آیت میرے آگے رکھ دی. اس نے کہا ترجمہ کرو اس کا. اچھا میں نے اس نے کہا یہ آپ اب یہ ٹرانسلیشن ہے اور اس کا یہ انہوں نے نریشن دی ہوئی ہے.
اور یہ دیکھ لیں کہ اس نے کہا جی کہ یہ 5-6 نریشنز میں نے پڑھی ہیں، اس نے نام لیے ابن کثیر کا بھی، مدودی صاحب کا بھی، اور ایک دو اور اس نے نام لیے، میرے اب ذہن میں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ میں نے ساری ٹرانسلیشن پڑھی ہے، آپ بھی پڑھ لیں۔ جسٹ یہ ہے کہ اسلام کی ہم زمین، انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں، وی آر ریڈیوسنگ دا لینڈ فرام اٹس سائڈز، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے زیر تسلط رقبہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور کفر کے زیر تسلط رقبہ جو ہے یہ کم ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹ یہی بات انہوں نے لکھی ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے، اور مولانا مدودی صاحب کی بات کا بھی یہی تقریباً نکلتا ہے مطلب جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کہا جی کہ گزشتہ 5-6 سالوں 600 سالوں میں تو یہ قرآن غلط ثابت ہو گیا ہے کہ ہم نے آپ سے اسپین بھی چھین لیا، ہم نے سسلی بھی چھین لیا، ہم نے آپ سے یونان کے بھی بہت سارے علاقے چھین لیے، اور پھر اس نے کہا کہ تمہاری زندگیوں میں بھی یہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا ایسٹ ٹائم اور انڈونیشیا سے ہم نے چھین کے اس کو عیسائی ریاست بنا دیا، تو قرآن تو غلط ثابت ہو گیا۔ اچھا میرے تو طوطے اڑ گئے جناب، وہاں پہ فیوز اڑ گئے سارے کے سارے، ظاہر ہے میرے پاس کوئی جواب ملے گا میں نہیں، خیر وہاں اس کو ایم ہی سمجھ لیں گے، وہ جس کو کہتے ہیں دھول میں ٹٹو گھما دیا، اور میں نے کہا نہیں نہیں یہ سارا یہ فولشنس، یہ اچھا یہ ٹرانسلیشن ہی غلط ہے یہ ہے۔ اس نے کہا دین اف اٹ از رانگ دین واٹ از رائٹ؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا وہ یہ دیکھو قرآن میں لکھے آتے متشابہات ہوں گی تو یہ اٹ از ون آف دیم، بس لائک وائز میں نے جان چھڑا لی۔ اب جناب میں تو اس پہ بڑا کام خراب ہو گیا میرے مینٹلی، میں تو جناب کبھی کوئی کتاب لاؤں کبھی کوئی تفسیر لاؤں، ڈیر لگا دیے میں نے کتابوں کے، کہیں سب پاس ہے یہ کوئی سمجھ نہ لگ رہی کہ یہ ہے کیا بھائی۔ بڑی مشکل سے ایک اپینین بنی، پھر بھی لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ گرامیٹیکلی ناتی کا لفظ جو تھا نا، ان ناتی الارض نن کسوا، انہوں نے تو ناتی کو لگا لیا کہ ہم آ رہے ہیں، حتیٰ کہ انا لگا ہوا ہے، ناتی لگ ہی نہیں سکتا، میں بیسک گرامر کا اصول ہے، نون جو ہے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب انا لگ جائے تو وہ آگے وہ آتی ہونا چاہیے تھا، ناتی لگ ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں یہ پھر انہوں نے کیوں اس طرح کیا، میری سمجھ سے بالا ہے، لیکن یہ آیت جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر 2008 کا یہ واقعہ ہے، 2012 میں میں ڈیوٹی پہ حج مشن پہ گیا، تو وہاں میں اپنے شوق سے مدینہ یونیورسٹی چلا جاتا تھا، میں اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، بس ایکسیڈنٹلی یا سمجھ لیں کہ ڈیلیبریٹلی میں نے انگلش ڈپارٹمنٹ میں گیا، اور وہاں اس کے ہیڈ سے میری گپ شپ ہو گئی۔ اس نے میرے اوپر مہربانی کی، اس نے مجھے سمجھایا کہ جو آپ کی اردو لینگویج ہے نا جو کمپیٹیبل نہیں ہے اس کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، لہٰذا آپ یہاں عربی سیکھیں، یا اگر نہیں سیکھ سکتے تو پھر یہ آپ نا انگلش کا ٹرانسلیشن کریا کریں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہیں میں وہاں سے مکے میں تھا میں، تو میرے نا دانت کو بڑی شدید قسم کی درد ہو رہی تھی، بہت زیادہ۔ تو وہ میں ہاسپٹل لے گیا ادھر، لے گئے مجھے، تو وہاں ابھی ڈاکٹر نے نا، ڈینٹسٹ نے میرا معائنہ نہیں کیا، میں اسے انگلش میں بتا رہا تھا کہ میرے نا ٹوتھ ایک ہو رہا ہے بہت زیادہ سیویئر، اور نا مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، اب اس سے نہیں آ رہی تھی انگلش، تو میں نے اسے کہا کہ میں کلام نہیں کر سکتا، معافی کلام۔ اس نے مجھے کہا کہ ناتی ناتی ناتی۔ اچھا میں اب کہنا یہ ناتی ناتی کیا ہے؟ پھر اس نے کہا اب حاجی ناتی ناتی ناتی۔ اچھا میں کیا یار میں کی کر رہا ہے اس کو؟ پھر اس نے مجھے کر کے دکھائی ناتی جناب، اس نے کہا جی کہ ایسے ایسے کرو جبڑے کو، یہ لو جی وہ ناتی اور یہ جبڑے کی موومنٹ میرے ذہن میں تو ٹھا کر کے ایک دھماکہ ہوا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ 1 منٹ دیجیے گا مجھے صرف۔ یہ دیکھیے گا جی، یہ میں گروپ میں نا اس کا اسکرین شاٹ شیئر کر دوں گا، اف آئی ایم ایبل ٹو شو یو، یہ ویب سائٹ بھی شیئر کر دوں گا، کوئی بڑی ویب سائٹ نہیں ہے، عربک انگلش ڈکشنری ہے،
یہ سب دیکھ لیں جی، یہ اگر آپ نظر آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے آ رہا ہوگا، یہ لفظ ناتی لکھا ہوا ہے ڈکشنری سے، میں نے اس کو انگلش ڈکشنری سے اس کو میں نے کیا ہے، تو اب میں بتاتا ہوں کہ ہے کیا یہ، اور آپ حیران رہ جائیں گے قرآن کی اپروچ کے اوپر، اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ خالق کا کلام ہے، یہ ملا کیا جانے دو سجدوں کا امام۔ ناتی، ٹھیک ہے جی، یہ میں سکرین شاٹ گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے معنی ہیں جی، پہلا معنی ہے کانٹی لیور، کانٹی لیور سمجھتے ہیں، جس سے بیلنس قائم رکھا جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے پروٹروڈنگ، تیسرا معنی ہے پروٹروسیو، چوتھا معنی ہے بلجنگ، بلجڈ باڈی۔ اب آئیں آیت کی طرف، کیونکہ میں نے سائنسز پڑھی ہوئی تھیں، میں تو فوری پکڑ گیا کہ میں کہ ہو جاؤ یار، کیا کر دیا تم نے۔ ان ناتی الارض، ہم ارض کو ناتی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ ناتی پہلا میننگ بلجڈ، ناتی ایسی باڈی جو سینٹر سے بلج ہو، پھولی ہوئی ہو۔ دوسرا میننگ پروٹروڈنگ، آپ جب بھی گوگل میں ٹائپ کریے کہ از دیر دا پروٹروڈنگ موومنٹ آف ارتھ، از دیر اینی پروٹروڈنگ موومنٹ آف ارتھ، کیجئے پلیز، جو سن رہا ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو ضرور کریں۔ از دیر اینی پروٹروڈنگ، PROTRUDING، از دیر اینی پروٹروڈنگ موومنٹ آف دی ارتھ؟ صاحبو، پروٹروسیو اینڈ پروٹروڈنگ یہ دو موومنٹس ہوتی ہیں، عموماً یہ انسانی جبڑے سے منسلک ہیں، ڈینٹل ٹرم میں یوز ہوتی ہیں، عربی میں ان کو ناتی بولتے ہیں۔ جو پروٹروسیو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن جبڑا آگے پیچھے جاتا ہے، یہ لمب باہر نکل آتا ہے پھر اندر چل جاتا ہے، یہ اس طرح۔ اور جو پروٹروڈنگ ہے وہ لیفٹ رائٹ موومنٹ ہے انسانی جبڑے کی، یہ اس کو پروٹروڈنگ موومنٹ بھی کہتے ہیں۔ اب زمین، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین کو ناتی کیا ہے، ان ناتی الارض، اس کو بلج کیا ہے، اور یہ پروٹروڈنگ موومنٹ کر رہی ہے 23 ڈگری، اپنے ایسے جھک رہی ہے، 23 ڈگری ایسے جھک رہی ہے، یہ موومنٹ، یہ ایگزیکٹ یہ ہے، یہ موومنٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سینٹر سے بلج ہے، ننقصھا من اطرافھا، ہم نے اس کو گٹا دیا ہے اس کے کناروں سے۔ ایگزیکٹ جیومیٹریکل شیپ آف دی ارتھ بیان کر رہی ہے یہ قرآن کی آیت۔ اس سے خوبصورت تشبیہ نہ سائنس کوئی دے سکی ہے۔ میں نے پھر بڑے بڑے پروفیسرز کو بھیجا، ایک پروفیسر نے میرا ماتھا چوم لیا، اس نے کہا یار واہ کیا چیز ہے یار یہ قرآن۔ میں نے کہا قرآن بڑا سادہ ہے، ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ ان ناتی، اب آپ کو سمجھ لگے گی، ان ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا، ہم نے ارض کو بلج کر کے موو کرایا، پروٹروڈنگ موومنٹ دیا اس کو، 23 ڈگری ایسے جاتی ہے، 23 ڈگری اینڈ ہاف ایسے آتی ہے، اور ننقصھا من اطرافھا، ہم نے اس کو اس کے کناروں سے گٹا دیا ہے۔ ایگزیکٹ بیضوی شیپ، آپ نے کبھی انڈا دیکھا ہے؟ اگر شتر مرغ کا انڈا نہ دیکھ سکیں، کیونکہ ایگزیکٹ شیپ ارتھ کی جو ہے وہ آسٹرچ کے انڈے کی طرح کی ہے۔ اگر کہیں آپ نے نہیں دیکھا تو عام انڈا ہی دیکھ لیں، صبح اٹھ کے جب ناشتہ کیجئے گا تو انڈا ذرا ہاتھ میں پکڑ کے غور کیجئے گا کہ سینٹر سے وہ بلجڈ ہے،
یعنی پھولا ہوا ہے، بلج کہتے ہیں جو دوست انگلش نہیں سمجھتے، بلج کہتے ہیں سینٹر سے پھولا ہونا، سینٹر سے وہ پھولا ہوا ہے، اور کناروں سے جو ہے نا جی وہ سینٹر سے ایک کنارے پہ جائیں تو کم ہوتا چلا جاتا ہے، نن کسوہا من اطرافیہا، دوسرے کی طرف آئیں اب بھی وہ کم ہو، سینٹر سے پھولا ہے، کناروں سے ایسے کم ہوتا چلا جاتا ہے، بیضوی شکل ہے زمین کی، انناتی الارضا ننکسها من اطرافها، ہم نے زمین کو سینٹر سے بلج کر کے اس کو پروٹروڈنگ موومنٹ دے دی ہے، یہ اپنے ایکسس کے اوپر 23.5 ڈگری ایسے جھکتی ہے، 23.5 ڈگری ایسے جھکتی ہے، اور ساتھ ساتھ نن کسوہا من اطرافیہا، ہم نے اس کے کنارے جو ہیں یہ گٹا دیے ہیں، کیونکہ کل ہم نے زمین کی ایک آیت پڑھی تھی، میں نے اس لیے آج اس کو سلیکٹ کیا، ایگزیکٹ شیپ، اور یہ جو موومنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں پروٹروڈنگ موومنٹ جو ارتھ کی ہے، دس از دا لیٹسٹ ریکوری، پہلے دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ جناب زمین ریولوشن کرتی ہے اور ریوالو کرتی ہے، پھر پتہ چلا کہ جناب یہ وہ بھی ان کو رسول اللہ کی حدیث سے ہی پتہ چلا کہ جو، اور قرآن نے بتایا کہ ٹھیک ہے جی کہ یہ زمین جو ہے وہ گلیکسی کے اراؤنڈ بھی، وہ اس پہ میں آؤں گا پھر کبھی، وہ آیت آئی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، وہ گلیکسی کے اراؤنڈ بھی کر رہی، اب یہ چوتھی موومنٹ جو ہے یہ پروٹروڈنگ موومنٹ ہے، یہ اپنے یہ ڈانس کرتی ہے، یعنی ایسے 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 ایسے، اور اس سے اس کا لائف سائیکل جو ہے نا جی ایکو سسٹم کا وہ برقرار رہتا ہے، سمندروں کا پانی ہلتا ہے اس سے، ایسے ایسے موو کرتا ہے، نیچے کا پانی اوپر آتا ہے، اوپر کا پانی نیچے جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ پھر لائف جو ہے برقرار رہتی ہے، ایکویٹک لائف، اور آکسیجن ملتی رہتی ہے، یہ پروٹروڈنگ موومنٹ ہے، یہ ہے نن کسوہا من اطرافیہا، اور جناب والا اب میں نے آپ کے سامنے جسارت کی ہے، یہ ترجمے آپ نے سارے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے آگے جو ہے نا جی اب جو لفظ ہے نا وہ بھی دیکھ لیجئے، واللہ یحکم، اللہ حکم دیتا ہے، لا معقب لی حکم ہی، معقب کہتے ہیں ریورس کرنے والے، اب یہاں بالکل سمجھ لگ رہی ہے آیت کی، ٹھیک ہے جی، اب آپ انگلش ٹو عربی ڈکشنری دیکھ لیں جی، موقب جو ہے وہ دو ریورس کرنے والے، ہو ریورس، جو ریورس کرتا ہے اس کو موقب کہتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں لا موقب علی حکمہ، حکمہ ہی، کہ میرے حکم کو ریورس کرنے والا کوئی نہیں ہے، لا کوئی نہیں ہے، وہ ہوا سریع الحساب، اور میں یہ جو میتھمیٹکس ہے نا، یہ جو سٹینڈرز ہیں 23.5 ڈگری رکھا ہے، 20، یہ میں ہوں، میں بہت جلد اس کا اندازہ لگا لیتا ہوں، کوئی اور اس طرح کا انہوں نے وہ حساب ادھر لے گیا، پتہ نہیں دین کی طرف مکہ بڑھ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے، اللہ جا رہا ہے، یار اچھا، اب اس کی ہوا کیا، اب دیکھیں میری بات سنیں، وہ لڑکی پتہ نہیں کون تھی، اس کو مشن کے لیے چھوڑا گیا تھا، لیکن میں آج بھی سوچ کے نا اس پہ پریشان ہوتا ہوں کہ اس طرح کے تراجم جو ہے نا جی وہ نوجوان نسل کو دہریہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کہ بس سیدھی سی بات ہے، وہ کہتا جی زیر تسلط رقبہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور کفر والا جو کام انہوں نے کہا اللہ پھڑ ادھا تے کھول لیا تواڈے کول، ہون کی کرنا جی، پھر آئندہ کی کرنا جی، بندہ دہریہ ہو جائے گا، کڑچ کر کے ٹوٹ جائے گا، پتہ نہیں وہ کتنا ڈیمیج کر چکی ہوگی، وہ سکس اسلامی ملک میں کام کر چکی تھی، ہم سے پہلے وہ 5 میں کام کر چکی، ایک ترکی، 4 وہ افریقہ کے ملک میں، چھٹا ملک اس کا پاکستان تھا، یہ 2008 کی بات ہے جی، 25 ہو گیا شاید وہ کام کر رہی ہو، اسی طرح کوئی کا مشن بھی ہو ساتھ ساتھ، واللہ عالم، لیکن میں اس نالج اس کے پاس تھا قرآن کا، اور اس میں قصور کس کا ہے، مولویوں کو نہ برا بلا کہا کرے، دیکھیں یہ جو ہے نا لوگ، یہ اپنی استطاعت کے مطابق کر گئے ہیں،
اب انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں کاسمالوجی کیا ہے، جیولوجیکل سائنسز کیا ہے، جغرافی کیا ہے، پتہ ہی نہیں نا. ان کا قصور صرف یہ ہے، ان سے گلا یہ ہے، 100 احترام ان کا سب کا، ٹھیک ہے جی، اپنے تئیں بہت اعلیٰ کام کر کے گئے ہیں. ان سے گلا یہ ہے کہ یہ اپنے شاونزم میں اتنے مضبوط، اتنے گہرے ہو گئے ہوئے تھے یا ہو گئے ہوئے ہیں آج بھی، کہ یہ بات کہنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کی سمجھ نہیں لگی. یہ قصور ہے ان کا. بڑھ جاتے ہیں اسے کہہ کے ہمیں نہیں سمجھ لگی، پھر کیا ہے، میں کئی دفعہ بڑھ جاتا ہوں آپ کے سامنے، اس دن بھی کئی دفعہ مقام آئیں گے، مجھے نہیں سمجھ لگی، میں جب تک نہیں پہنچا میں نہیں بولتا. عام محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں یار میں، وہاں بھی کہتا ہوں، کوئی پوچھتے ہیں سوال کے سب بتائیں، میں کہ یار دی سمجھ نہیں لگی، دعا کرو لگ جائے سر حال مل کے پڑھنے ہیں. یہ شاونزم ہوتا ہے انسان کا، یہ تکبر علم ہوتا ہے کہ میں کہوں یار، میں اب یہ کہوں گا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی، میں علامہ مفتی فلاں 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 یہ کہوں گا کہ مجھے شاید کی سمجھ نہیں لگی. یار دس از ٹو مچ. قصور ان کا کوئی نہیں. اب قصور کس کا ہے دوستو؟ قصور ہمارا ہے، قصور میرا ہے، قصور آپ کا ہے، مسلم انٹیلیجنسیا کا قصور ہے، جو مسلم اسکالرشپ تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین برین دیا تھا، جن کو اللہ کریم نے سائنسز کی تعلیمات سے نوازا تھا، وہ مسجد سے باہر نکل آئے، ممبر رسول کو چھوڑ دیا، ممبر رسول کی طرف کبھی قدم بھی نہیں بڑھایا. ہم خود سارے اس میں شامل ہیں. وہاں ایک ویکیوم کریٹ ہوا، اینڈ ویکیوم از آلویز فلڈ بائی ایلینیٹڈ فورسز. یہ فزکس کا اصول ہے. ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، اس پہ سوچئے گا. اس کے چھتر ہمیں پڑھنے ہیں، اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے کہ ادھر آپ میرے آپ بندیا، تجھے سوشیالوجی پڑھائی تھی، تجھے کیمسٹری پڑھائی تھی، تجھے فزکس پڑھائی تھی، تجھے میں نے اتنا کچھ دیا تھا، اور وسائل دیے تھے، دولت دی تھی، انفلوئنس دیا تھا، دماغ دیا تھا. تم نے فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایولوجی پڑھی، تم نے سب کچھ پڑھا. تم نے برنارڈ شاہ کو پڑھا، تم نے ولیم ورڈز ورتھ کو پڑھا، تم نے شیکسپیئر کو پڑھا، تم نے برٹر رسل کو پڑھا، پتہ نہیں کس کس کو تم پڑھ گئے. تم نے نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، تم نے نہیں پڑھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پڑھا. دوستو یہ بڑا کرخت اور بڑا سخت احتساب ہونا ہے. ہم ملا کو برا کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں. ملا کو دعا دیا کریں، مولوی کو دعا دیا، میں دعا دیتا ہوں مولوی کو. کیوں؟ خدا کی قسم مولوی نہ ہوتا، ہمارے ماں باپوں کے جنازے 2 2 3 3 دن پڑے رہتے جنازہ پڑھانے کے لیے، ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان دینے کے لیے، بکرے میں بکرے کی چھری پہ تکبیر پھیرنے کے لیے یار مولوی بلاتے ہیں لوگ گھر میں. ٹھیک ہے، مولوی نے اپنا کام کیا، جتنا کو اسے آتا تھا اس نے کیا. اس نے اذان برقرار رکھی ہے مساجد میں آج بھی. کبھی کبھی فجر میں آپ جائیں نا، ایک بندہ ہوتا ہے، 2 بندہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بڑی جو ہائی سوسائٹیز ہیں، یہاں کبھی کبھی اعلان بھی کرنا پڑتا ہے کہ یار 3 بندے پورے کر دو، تھوڑی مہربانی، نماز جماعت کرانی ہے. مولوی نے اپنی اذان برقرار رکھی، مولوی نے ناظرہ قرآن برقرار رکھا، مولوی نے قرآن کا حفظ برقرار رکھا. مولوی کو برا بلا نہ کہا کریں، ہم برے ہیں، قصور ہمارا ہے. آج میں آپ کو نئی سوچ دے کے جا رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا میں کو قرآن پڑھاؤں گا، ایک ایک آیت پڑھاؤں گا. یہ 2 آیتیں میں نے آج آپ کو پڑھائی ہیں. ان کو لے جائیں دنیا کی کسی مرضی لیبارٹری میں، بھیج دیں، ناسا کو بھیج دیں، اگر ان آیتوں کو میرے ترجمے کو جھٹلا دے، میں ذمہ دار ہوں. یہ قرآن ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے دوستو. یہ جادو وادو ماتو چیز نہیں ہے، یہ ملا کے بس کی کام کی نہیں چیز ہے. ملا کو نہ بٹھائیں اس کے اوپر. اگر بٹھانا ہے تو اس کے پھر 10 12 13 14 سائنسز جو ہیں، اس کو بیسک ہاریزینٹل ایجوکیشن دے کے اس کے بعد اس کو مکمل کریں. وہ پھر قرآن کو سمجھے گا، اور ایسا سمجھے گا کیونکہ اس کو زبانی یاد ہے نا، وہ پھر اس کو ایسا سمجھے گا کہ دنیا کو پریشان کر دے گا. اسے پہلے ہاریزینٹل ایجوکیشن میں پہلے 12 سال 10 12 سائنسز کی تعلیم دے. ادروائز آپ مجرم ہیں. آپ نے کوئی پاس ہر بندہ جو پاکستان میں، ہر بندہ جس نے ایم بی اے کیا ہے، ایم پی اے کیا ہے،
جس نے کوئی ایم ایس سی کی ہے، بی ایس سی کی ہے، جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو سی ایس ایس افسر ہے، اس سب کے پاس 10 10 12 12 مضمونوں کا علم ہے، بیسک علم ہے، 10 10 12 12 سبجیکٹس کے اوپر وہ بول سکتے ہیں، کم از کم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو لتر جو پھیرنا ہے نا، یہ اللہ نے ہمیں پھیرنا ہے، تیار رہیں اس کے لیے اگر آپ نے قرآن کو اسٹڈی نہ کیا تو۔ اس اینگل پہ سوچیں، اس اینگل پہ اپنی نسل کو لے کے جائیں۔ خدا را، خدا را۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔